मैं कहाँ हूँ? कौन है? ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? सुई जैसा कुछ चुभते ही परीक्षे के लबों से दर्द भरी सिसकारी निकली। आह! उसने बामुश्किल आंखें खोली तो सामने सिर्फ एक धुंधला सा साया था जो इस पर झुका हुआ था। 5 साल बाद अमेरिका से वापस आने वाला जामिल शाह खानदान से बदला लेने के लिए उनका बॉडीगार्ड बना। परीक्षा एक मगरूर और घमंडी लड़की थी जो उसे हर वक्त जलील करती रहती, मगर परीक्षा के मंगनी की खबर सुनते ही वो उसे अपने साथ खानजादा हवेली ले आया, जहाँ वो 10 गांव का अकेला सरदार था। वो बेहोश उसके कमरे में लेटी थी जब जामिल सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते बेड पर जाते ही अपनी शदीद सर दर्द के साथ परेशान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। चंद लम्हों तक उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। उसकी नजरें छत पर जम गईं। ये उसका कमरा नहीं था। ना शाह हवेली की वो सफेद छत थी और ना ही उसके कमरे की वो बड़ी खिड़कियां। उसने घबराकर उठने की कोशिश की, मगर सर में उठने वाली टीस से उसे दोबारा बेड पर बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने तेजी से इर्द गिर्द देखा। कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा। दीवारों पर सियाह और सुनहरी रंग का इम्तिजाज था। कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी और इस खामोशी में सिगरेट की बू महसूस हो रही थी। परीक्षे की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई। वो अब भी अपनी मंगनी वाली भारी फैंसी मैक्सी में मलबूस थी। हाथों पर मेहंदी सजी हुई थी, कलाइयों में चूड़ियां मौजूद थीं और कानों में झूमर अब भी झूल रहा था। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसे याद आया कि वो पॉलर में थी। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ था? इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर में यहाँ आई कैसे? उसी लम्हे उसकी नजर सामने पड़ी और उसके वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। सामने सोफे पर वो इंतहाई सुकून से बैठा हुआ था। सियाह शलवार कमीज, एक हाथ सोफे की पुश्त पर रखा हुआ और दूसरे हाथ में सिगरेट धुएं के मरगुले फिजा में बिखर रहे थे। परिचित चंद लम्हे उसे पहचान ही ना सकी। फिर जैसे ही उसने चेहरा वाजे देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। वो उसका ड्राइवर था, वही खामोश तबीयत वाला ड्राइवर जिसे वो आए दिन उसकी औकात याद दिलाती रहती थी। वही जो हर हुक्म पर खामोशी से सर झुका लेता था। वही जिसे वो एक मामूली मुलाजिम समझती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परिचित तकरीबन चीखी थी। उसने फौरन बेड से उतरने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा गई। अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। मैं पूछ रही हूँ ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी खामोशी ने परिचय का गुस्सा और बढ़ा दिया। बोलते क्यों नहीं? वो उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और हकारत साफ दिखाई दे रही थी। तुम जैसे लोगों की औकात क्या होती है? मैं तुम्हें अच्छी तरह याद दिला सकती हूँ। अगर मैंने बाबा को तुम्हारी शिकायत लगा दी तो जानते हो क्या अंजाम होगा तुम्हारा? वो खामोशी से सिगरेट एस्ट्रे में बुझाता रहा। शायद तुम भूल गए हो कि तुम मेरे ड्राइवर थे, सिर्फ एक ड्राइवर। परिशी ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। मुझे इसी वक्त वापस हवेली लेकर चलो, अभी के अभी। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा। परिशी का हाथ ना जाने के खुतबा को ढीला पड़ गया। आज इन आंखों में वो झिझक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। ना ही वो खामोशी थी जो उसे एक मामूली मुलाजिम जाहिर करती थी। वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने पहली बार परिशी को बेचैन कर दिया। खत्म हो गई तुम्हारी बकवास। उसकी आवाज गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी। परिशी एक लम्हे के लिए साकित रह गई। क्या मतलब? इतने दिन से तुम बोल रही थी और मैं सुन रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। आज मेरी बारी है। न जाना क्यों उसके खड़े होते ही परिशी एक कदम पीछे हट गई। वो पहले कभी इतना बुलंद और रूपदार नहीं लगा था, या शायद वो कभी उसे गौर से देख ही नहीं पाई थी। दूर रहो मुझसे, परिशी ने फौरन कहा। वो चंद कदम उसकी तरफ बढ़ा। परिशी ने एक और कदम पीछे हटा लिया। तुम डर रही हो मुझसे परिशी?
ओह रियली? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं और तुमसे डरूंगी? कभी नहीं, वो गुरूर से बोली। अच्छा। वो मजीद एक कदम आगे बढ़ा। अब उनके दरमियान ना होने के बराबर फासला रह गया था कि जामिल की गर्म सांसों की तपिश परीशे के चेहरे को छू रही थी। फिर पीछे क्यों हट रही हो परीशे शाह? आओ ना मेरे पास, आओ। मगर वो पीछे हटी थी। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जामिल की पल भर की कुर्बत ने उसे बौखला के रख दिया था और वो हंसने लगा। तुम्हारी आंखों में अपने लिए खौफ मुझे साफ नजर आ रहा है स्वीट हार्ट। वो खामोश हो गई। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही थी। तुम मुझे जानती ही कितना हो परीशे जान? उसने आहिस्ता से पूछा। इतना कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, बस? परीशे को उसकी आंखों में वहशत नजर आ रही थी। घबरा कर बोली। इस बार वो हंस पड़ा। ऐसी हंसी जो परीशे ने पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। बस यही गलती थी तुम्हारी। वो इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। तुमने हमेशा वही देखा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। परीक्षे की सांसें तेज होने लगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला। कभी कभी दुश्मन बहुत करीब खड़े होते हैं परीक्षे शाह, और इंसान इन्हें पहचान भी नहीं पाता। परीक्षे का दिल जोर से धड़का। कौन हो तुम? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वक्त आने पर सब जान जाओगी। जाने मन, इतनी भी क्या चलती है? मैं अभी जानना चाहती हूँ। वो तकरीबन चीख उठी, मगर उसने जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वैसे एक बात याद रखना, उसने बगैर पलटे कहा। ये शाह हवेली नहीं है जहाँ तुम्हारे एक इशारे पर लोग सर झुका देते थे। परीशे की उंगलियां बेख्तियार बींच गईं। और ना ही मैं वो शख्स हूँ जिसे तुम हर दूसरे दिन उसकी औकात याद दिलाती थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई। और हाँ, यहाँ तुम मेरे हुक्म के गुलाम बनकर रहोगी। ये कहकर वो बाहर जा चुका था। शाह हवेली के बड़े गेट से सियाह मर्सिडीज आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली तो ड्राइविंग सीट पर बशीर बैठा था, जो काफी सालों से हवेली का पुराना और वफादार ड्राइवर था। पिछली सीट पर शाहजहां अखबार फोल्ड किए बैठे थे और उनके बराबर परीशे फोन में मसरूफ थी। आज वो किसी बड़े फंक्शन पर जा रहे थे और परीशे का सारा मूड सिर्फ अपनी एंट्री के गिर्द घूम रहा था। बाबा जल्दी चले, मुझे देर हो रही है, सब लोग मेरा इंतजार करेंगे, परीशे ने झुंझला कर कहा। शाहजहां ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा। बेटी, दुनिया तुम्हारी एंट्री के बगैर भी चलती रहती है। बेशक, वो अकड़ कर बोली और दोबारा आईने में अपना मेकअप चेक करने लगी। गाड़ी शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। रास्ता निस्बतन सुनसान था। दोनों तरफ खेत और लंबी सड़क थी। बशीर मामूल के मुताबिक गाड़ी चला रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सड़क के तकरीबन आधे सफर पर एक मोड़ के पास एक पुरानी सी सफेद गाड़ी खड़ी थी। अंदर जामिल खामोशी से बैठा हुआ था। उसकी नजरें मुसलसल शाहजहां की गाड़ी पर थी जो दूर से करीब आ रही थी। उसने मोबाइल निकाला और सिर्फ एक लफ्ज का मैसेज भेजा। अब खेल शुरू करो। बस इतना लिखते ही उसने मोबाइल जेब में रखा और गाड़ी से बाहर निकल आया। उसके कदम सड़क के किनारे तेजी से आगे बढ़ने लगे। चंद लम्हों बाद शाहजहां की गाड़ी सुनसान मोड़ पर पहुंची ही थी कि अचानक सामने से एक ब्लैक गाड़ी आकर उसके सामने रुक गई। ये क्या है? बशीर ने घबरा कर ब्रेक लगाई। हॉर्न बजाओ, रास्ता दो इन्हें, परिशे ने गुस्से से कहा। लेकिन अगले ही लम्हे फिजा में पहला धमाका गूंजा। ठा! गोली गाड़ी के बोनेट में लगी। बाबा! परिशे चीख उठी और फौरन शाहजहां से लिपट गई। सर नीचे कर लो, बशीर ने गाड़ी के अंदर झुकते हुए कहा। दूसरी, तीसरी, चौथी गोली शीशों से टकराकर गाड़ी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े बिखेरने लगी। परिशे की चीखें बंद हो गई थी। वो खौफ से कांप रही थी। बाहर से दो नकाबपोश नौजवान बंदूकें लिए गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग हमें मार देंगे, परिशे रोते हुए बोली। शाहजहां ने उसे मजबूती से अपने बाजू में छुपाया। उसी लम्हे सड़क के किनारे से एक साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। ओए! जामिल की गरजदार आवाज फिजा में गूंजी। दोनों हमलावर चौंक गए।
اگلے ہی لمحے زاول ایک حملہ آور پر ٹوٹ پڑا. اس نے اس کا گریبان پکڑ کر زمین پر دے مارا اور مسلسل گھوسے مارنے شروع کر دیے. کس نے بھیجا تمہیں؟ بول. وہ غصے سے دھاڑا. دوسرا حملہ آور چند لمحے رکا، پھر اس نے بندوق سیدھی زامل کی طرف کر دی. ٹھا! گولی سیدھی زامل کے دائیں بازو میں لگی. زامل کا جسم ہلکا سا جھٹکا کھا گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور پہلے والے حملے آور کو مزید زور سے زمین پر دے مارا. کمینے! دوسرے نوجوان فوراً پیچھے ہٹا. چل بھاگ! دونوں اپنی گاڑی کی طرف دوڑے اور چند لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئے. سڑک پر خاموشی چھا گئی، صرف سانسوں کی آواز باقی تھی. زامل نے اپنا زخمی بازو پکڑا ہوا تھا، خون اس کی انگلیوں سے بہہ رہا تھا. شاہجہاں فوراً گاڑی سے باہر نکلے. بیٹا! وہ اس کے پاس پہنچے اور اسے سہارا دیا. تم ٹھیک ہو؟ زامل نے بمشکل سر ہلایا. آپ دونوں محفوظ ہیں نا؟ یہ سن کر شاہجہاں چند لمحے خاموش رہے. ان کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور اعتماد بھی. ادھر گاڑی کے اندر پریشے ابھی بھی ساکت بیٹھی تھی. وہ باہر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. پریشے! شاہجہاں نے آواز دی. وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی، مگر جیسے ہی اس کی نظر زامل کے زخمی بازو پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی. بابا، اس کا خون بہت بہہ رہا ہے. اس کی آواز میں پہلی بار گھبراہٹ تھی. اسے فوراً ہسپتال لے کر چلتے ہیں، شاہجہاں نے کہا. چند منٹوں میں گاڑی تیزی سے شہر کے بڑے اسپتال کی طرف جا رہی تھی. زامل پچھلی سیٹ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں بیٹھا تھا. اس کا بازو کپڑے سے بندھا ہوا تھا، مگر خون پھر بھی رس رہا تھا. شاہجہاں بار بار اس کی نبض دیکھ رہے تھے. حوصلہ رکھو بیٹا، ہم پہنچ رہے ہیں. زامل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی. آپ ٹھیک ہے نا؟ شاہجہاں نے اس کی اس بات پر گہری سانس لی. تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری جان بچائی ہے، اور تم ہم سے پوچھ رہے ہو؟ زامل خاموش ہو گیا. اسپتال پہنچتے ہی اسٹاف فوراً اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا. گولی اندر پھنسی ہوئی ہے، فوراً آپریشن کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا. شاہجہاں باہر انتظار کرنے لگی، جبکہ پریشے ایک طرف کھڑی بار بار اپنے ہاتھ مل رہی تھی. پہلی بار اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا، صرف بے چینی تھی. تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا. اللہ کا شکر ہے، گولی نکال دی گئی ہے، مریض خطرے سے باہر ہے. شاہجہاں نے گہرا سانس لیا. میں اس لڑکے کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا. کچھ دیر بعد زامل کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا. وہ ہوش میں آ چکا تھا. شاہجہاں اس کے پاس آئے. بیٹا، تم نے آج جو کیا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں کرتا. تم نے ثابت کیا ہے کہ تم اعتماد کے قابل ہو. زامل نے آہستہ سے جواب دیا. میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے. شاہجہاں نے اس کی طرف دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں کہا. آج سے تم صرف ڈرائیور نہیں ہوگے، تم پریشی کے ذاتی ڈرائیور بھی ہوگے اور اس کے باڈی گارڈ بھی. ہر وقت اس کے ساتھ رہو گے. دروازے کے پاس کھڑی پریشی سن کر چونک گئی. بابا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. پریشی نے غصے سے زامل کی طرف دیکھا، لیکن زامل خاموش تھا، جیسے اس نے یہ سب پہلے سے ہی جان لیا ہو. اس کی ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جو کسی کو نظر نہیں آئی، اور اس نے دل ہی دل میں کہا، پہلا قدم مکمل، اب اصل کھیل شروع ہوگا. اگلے ہی دن سے زامل شاہ جہاں کے حکم کے مطابق شاہ حویلی میں ایک نئے رول کے ساتھ موجود تھا. اب وہ صرف ڈرائیور نہیں تھا، بلکہ پریشی کا ذاتی باڈی گارڈ اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والا تھا. پریشی کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی. صبح جیسے ہی وہ اپنے لاؤنج سے نکلی، زامل گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. سیاہ شلوار قمیض، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے اور چہرے پر وہی غیر معمولی سکون. پریشی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی. گاڑی کا دروازہ کھولو. کیا اتنی تمیز نہیں ہے کہ مالکن آئے تو گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے؟ زامل نے اس کی بات کا کوئی فوری جواب نہیں دیا، بس دروازہ کھولا اور نرمی سے بولا، میڈم بیٹھ جائیں. مگر دل ہی دل میں کر کے رہ گیا تھا. وہ کوئی ڈرائیور تو نہیں تھا، بلکہ خانزادہ خاندان کا بڑا بیٹا اور 10 گاؤں کا سردار تھا. مگر اس شاہ حویلی میں ایک باڈی گارڈ بن کر آنا اس کی مجبوری تھی، اس لیے ذرا سی لڑکی کے نخرے برداشت کر رہا تھا. میڈم،
परीक्षा ने तलखी से हंसते हुए कहा। अच्छी बात है। आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले, वरना नौकरी से निकाल दूंगी। जामिल ने उसकी बात पर भी कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे ये जुमले उसके लिए हवा का झोंका हो। परीक्षा गुस्से में गाड़ी में बैठती और जोर से दरवाजा बंद किया। पूरे रास्ते वो मुसलसल उसे नजरअंदाज करती रही, मगर जामिल का ध्यान मुकम्मल तौर पर सड़क पर था। ना बात, ना बहस, ना कोई जज्बाती रद्दमल। एक खामोशी परीक्षा को अंदर से मजीद चुभ रही थी। कॉलेज पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरी और बगैर पीछे देखे अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गई, लेकिन जामिल उसके चंद कदम पीछे ही था। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? परीक्षा ने मुड़कर गुस्से से कहा। आपके साथ ही रहना है मैडम। कॉलेज के अंदर भी? जी हाँ। परीक्षा ने दांत पीसे और गुस्से में बोली, जी नहीं, तुम यहाँ मेरे साथ साथ नहीं रहोगे। जामिल ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, नहीं मैडम, मुझे साहब का हुक्म है, मुझे आपकी हिफाजत करनी है। परीक्षा को उसकी आंखों में एक अजीब सा एतमाद नजर आया, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला और वहां से चली गई। दोस्तों के साथ बैठते ही उसने फौरन अपना मूड नॉर्मल करने की कोशिश की। सब हंस रही थी, बातें कर रही थी, मगर परीक्षा का ध्यान बार बार जामिल की तरफ जा रहा था, जो कैंटीन के दरवाजे के पास खड़ा था, बिल्कुल खामोश। चंद लम्हों बाद वेटर आया और सबके लिए खाना रख दिया। परीक्षा ने जैसे ही कांटा उठाया, अचानक जामिल आगे बढ़ा। रुके! सब लड़कियां चौंक गईं। परीक्षा ने फौरन कांटा मेज पर मारा। अब क्या है? जामिल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसकी प्लेट उठाई और उसमें से थोड़ा सा खाना चख लिया। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। परीक्षा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या बदतमीजी है? वो खड़ी हो गई। तुमने मेरा खाना चखा कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज कैंटीन में गूंज गई। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। जामिल ने प्लेट वापस मेज पर रखते हुए सुकून से कहा, मैडम, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी? परीक्षा तकरीबन चीखी। मैं कोई कैदी हूँ जो तुम मेरा खाना भी चेक करोगे? जामिल ने पहली बार थोड़ा सा झुककर नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, सॉरी मैडम, एहतियात ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। क्या पता दुश्मन ने आपके खाने में जहर डाला हो। ये जुमला सुनकर परीक्षा एक लम्हे के लिए साकित हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, मगर आंखों में हल्की सी उलझन भी। तुम कहना क्या चाहते हो? मुजामिल ने सीधा खड़ा होकर कहा, आपको खतरा है मैडम, और मुझे सिर्फ आपको महफूज रखना है, चाहे आपको ये अच्छा लगे या ना लगे। परीक्षा ने जोर से कुर्सी पीछे धकेली। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। जामिल ने सुकून से जवाब दिया, ये फैसला आप नहीं कर सकते। ये सुनकर परीक्षा को मजीद गुस्सा आ गया। वो तेजी से वहां से निकल गई और कैंटीन के बाहर आकर रुक गई। जामिल भी चंद कदम पीछे था। तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। यू इडियट! उसने मुड़कर कहा। नहीं, सॉरी मैडम, ये मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर परीक्षा लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। जब तक वो क्लास के अंदर रही, जामिल क्लास के बाहर खड़ा रहा। जैसे ही यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म हुआ, परीक्षा गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ गई। पूरा रास्ता वो एक लफ्ज नहीं बोली, लेकिन दिल के अंदर उसे गालियां देती रही। कॉलेज से वापसी पर भी वही सूरत हाल थी। जामिल हर वक्त उसके साथ, हर लम्हा, हर मोड़ पर। शाह हवेली पहुंचकर परीक्षा सीधे अपने कमरे में चली गई। मुलाजिमा उसके पास आई। बीबी साहबा, खाना तैयार है। मुझे कुछ नहीं खाना, दफा हो जाओ यहाँ से, वो चिल्लाकर बोली थी। कुछ देर बाद उसकी वालदा कमरे में आई। क्या बात है परीक्षा, मेरी जान, खाना क्यों नहीं खाया? मुझे कुछ नहीं खाना। आप बाबा जानी से कहें, मुझे किसी ड्राइवर और बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। हर वक्त वो शख्स मेरे सर पर सवार रहता है। मैं खाना खाती हूँ तो मेरा खाना चखने बैठ जाता है। क्या दुश्मन हर वक्त फारिग है जो मेरे पीछे पीछे रहेंगे, और ये अकेला मेरी हिफाजत कर सकता है? वो बुरी तरह से जिद हुई थी। कुत्सिया बेगम कहने लगी, बेटा, ऐसा ही है, दुश्मन तुम्हारे हर वक्त पीछे है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे बाबा ने तुम्हें यूनिवर्सिटी में भेजा है, वरना वो इस हक में नहीं थे। हर वक्त दुश्मनों की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। तुम्हें सच्चाई का नहीं पता, इसलिए जिद मत करो। जो तुम्हारे बाबा कर रहे हैं, तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगले दिन यूनिवर्सिटी का माहौल मामूल के मुताबिक था, लेकिन परीक्षा के लिए हर चीज़ बदल चुकी थी।
زامل ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح موجود رہتا تھا۔ وہ گاڑی سے اتری تو سیدھا اپنے کلاس روم کی طرف چلی گئی۔ چہرے پر وہی پرانا غرور اور غصہ تھا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں کل کی باتوں کا بوجھ بھی تھا۔ کلاس میں داخل ہو کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لیکچر ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک لڑکا جو اسی کلاس کا تھا ہاتھ میں نوٹس لیے اس کی طرف آیا۔ پریشے، کل جو لیکچر مس ہو گیا تھا اس کے نوٹس میں نے لکھے ہیں، تم لے سکتی ہو۔ پریشے نے ایک نظر اس پر ڈالی اور معمول کے انداز میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، دے دو۔ لڑکا مسکرایا۔ اس نے پریشے کو نوٹس دیا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے رات بھر بیٹھ کر تمہارے لیے خاص طور پر یہ نوٹس بنائے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ تم آج کل بہت پریشان ہو، تمہیں نوٹس بنانے کا وقت نہیں ملے گا۔ وہ جان بوجھ کر پریشے سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریشے کہنے لگی، بہت بہت شکریہ، لیکن وہ بات ختم ہی نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگا ہوں۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب اچانک سے کلاس کے دروازے پر ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ وہاں زامل کھڑا تھا۔ وہ اندر نہیں آیا تھا، بس دروازے کے پاس کھڑا تھا، لیکن اس کی موجودگی ہی کافی تھی۔ اس کی نظر سیدھی اس لڑکے پر تھی۔ لڑکے نے زامل کو دیکھ کر نظر انداز کیا۔ زامل آہستہ آہستہ اندر آیا۔ وہ سیدھا اس لڑکے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوبارہ بتاؤ، کیسی لگتی ہے تمہیں پریشے؟ اس کی آواز میں روک تھا۔ لڑکا گھبرا گیا کہ کیا؟ زامل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ کون ہو تم؟ لڑکا فوراً پیچھے ہٹا، بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں میڈم کا باڈی گارڈ ہوں، اور مجھے آرڈر ہے کہ میڈم کے ساتھ جو بھی فضول بات کرے اس کا منہ توڑ کے رکھ دو۔ یہ سن کر وہ لڑکا بری طرح سے کانپ گیا۔ میم، میں بس نوٹس دینے آیا تھا۔ زامل نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لے لیے اور ایک نظر دیکھ کر واپس اس کے سینے پر رکھ دیے۔ یہ کام اب تم نہیں کرو گے۔ لڑکا حیران ہوا۔ کیوں؟ زامل نے سیدھا جواب دیا، کیونکہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آج کے بعد میڈم کے آس پاس بھی نظر آئے تو جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر پورا کلاس روم خاموش ہو گیا۔ پریشے جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ زامل! اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ زامل نے اس کی طرف دیکھا مگر اس کا انداز بدلا نہیں۔ آپ بیٹھ جائیں میڈم۔ میں کیوں بیٹھوں؟ وہ آگے بڑھی۔ یہ میرا کلاس فیلو ہے۔ میرا لیکچر مس ہو گیا تھا اور تم یہاں کسی کو بھی یوں دھمکا نہیں سکتے۔ زامل نے ایک لمحہ خاموشی سے اسے دیکھا، پھر لڑکے کی طرف مڑ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ… لڑکا جیسے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا، فوراً وہاں سے نکل گیا۔ پریشے نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ میں نے کہا تھا تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زامل نے اس کی طرف دیکھ کر سکون سے کہا، میں نے سنا تھا، پھر بھی تم آئے؟ وہ چلائی تھی۔ ہاں۔ پریشے کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ زامل نے چند لمحے خاموشی رکھی، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ یہ جملہ سن کر پریشا ہنسی، لیکن وہ ہنسی طنزیہ تھی۔ واہ، اب تم میرے کلاس فیلوز پر بھی شک کرو گے؟ زامل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، اگر ضرورت پڑی تو ہاں۔ پریشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم میری زندگی کو اجیرن بنا رہے ہو۔ زامل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میڈم، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر کلاس میں موجود کچھ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پریشا نے دانت پیس لیے۔ بس کرو اپنی یہ بکواس۔ زامل نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ یہ بکواس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پریشا نے اپنی کرسی اٹھا کر ایک طرف رکھی اور غصے سے بولی، تم ہر وقت میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتی؟ زامل نے پہلی بار اپنی آواز تھوڑی سخت کی کہ ہاں، مجھے 100% یہی لگتا ہے کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی۔ پریشا لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ زامل نے پھر کہا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس دنیا میں رہتی ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں یہ سب صرف دوست نہیں ہوتے، کوئی بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ پریشا نے طنزیہ ہنسی۔ او پلیز، اب تم مجھے لیکچر دو گے کہ کون میرا دوست ہے اور کون دشمن؟
زامل نے سیدھا جواب دیا، اگر ضروری ہوا تو دوں گا۔ پریزے تیزی سے اس کے قریب آئی۔ میں تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم میری زندگی میں اتنی مداخلت کرو۔ زامل نے بالکل قریب آ کر آہستہ سے کہا، آپ نے پہلے بھی بہت چیزوں کی اجازت نہیں دی تھی میڈم، لیکن پھر بھی وہ سب ہو گیا۔ یہ سن کر پریشا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ کلاس میں مکمل خاموشی تھی۔ زامل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں اس میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ پریشا نے غصے سے کہا، یہ ڈیوٹی نہیں، پاگل پن ہے۔ زامل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، اگر میرا پاگل پن آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو میں وہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کلاس کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پریشا نے پیچھے سے آواز دی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے فیصلے کنٹرول کرنے کا۔ زامل نے بغیر پلٹے جواب دیا، میں فیصلے کنٹرول نہیں کر رہا میڈم، میں صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ باہر چلا گیا۔ کلاس میں خاموشی ہو کر رہ گئی۔ پریشا وہیں کھڑی تھی، غصے میں بھی اور کسی عجیب سی الجھن میں بھی۔ اس کے دوست آہستہ آہستہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، مگر وہ ابھی بھی اسی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے زامل باہر نکلا تھا۔ اگلے روز حویلی کے ملازمین میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں۔ زامل کو بھی ملازم نے 2 گلاب جامن دیے۔ وہ کہنے لگا، واہ مٹھائی، لیکن یہ ہے کہ اس خوشی میں۔ زامل اس سے پہلے کہ مٹھائی منہ میں ڈالتا ملازم کہنے لگا، پریشا بیوی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی زامل نے گلاب جامن واپس مٹھائی کے ڈبے میں رکھ دیے اور ماتھے پر مل ڈالے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ زامل اپنے کوارٹر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر جلتی ہوئی سگریٹ تھی جو اس نے ابھی پی کر رکھی تھی۔ پریشا شاہ کا رشتہ اس کے کزن کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا۔ زامل نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور راکھ جھاڑتے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے پریشا شاہ کہ تم سچ جان لو، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اب یا تو کھیل ختم ہوگا یا اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ ادھر پریشا کو ابھی تک اس کے رشتے کی مکمل تفصیل معلوم نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر مصروف تھی جب قدسیہ بیگم اندر آئیں۔ پریشا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پریشا نے فون نیچے رکھا، جی امی۔ قدسیہ بیگم کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، تمہارا رشتہ تمہارے ماموں کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ پریشا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ کیا؟ یہ فیصلہ تمہارے بابا نے کیا ہے اور خاندان کے سب لوگ اس پر متفق ہیں۔ پریشا کے چہرے پر حیرت سے زیادہ غصہ آیا۔ بغیر مجھے پوچھے؟ قدسیہ بیگم نے نرمی سے کہا، یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے بیٹا، اور جعفر شاہ آپ کے ماموں کا بیٹا ہے۔ پریشا چپ ہو گئی۔ اسے اگر جعفر پسند نہیں تھا تو ناپسند بھی نہیں تھا۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور جعفر کے گھر سے پریشا کے لیے بہت خوبصورت منگنی کا جوڑا اور زیورات آئے تھے۔ زامل کی بے چینی عروج پر تھی۔ تبھی شاہ جہاں نے حکم دیا کہ پریشا کو پارلر سے لے آؤ، کچھ ہی دیر میں مہمان آنے والے ہیں۔ وہ گاڑی لے کر پارلر بھی چلا گیا۔ جیسے ہی پریشا گاڑی میں بیٹھی، اس نے کلوروفارم کا رومال پیچھے کی جانب کیا اور پریشا کی ناک پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زامل نے اپنا موبائل اور پریشا کا موبائل وہیں پھینک دیا اور گاڑی تیز چلاتا ہوا اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے راستے میں جب وہ پہنچا تو اس کی اپنی گاڑی وہاں موجود تھی، یہاں تک کہ ڈرائیور بھی موجود تھا۔ اس نے جلدی سے پریشا کو پچھلے نشست میں گود میں بھر کر اپنی گاڑی کی پچھلے نشست پر لٹا دیا۔ ڈرائیور گاڑی اس کی حویلی کی طرف لے جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد زامل اسے اپنی حویلی لے کر آ چکا تھا۔ پریشا اسی کے کمرے میں لیٹی تھی اور وہ سگریٹ پیتے ہوئے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی پریشا کو ہوش آیا، وہ اس کے ہوش اڑاتے ہی کمرے سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو ماضی کا سب کچھ اس کے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ بچپن کا وہ وقت جب وہ 10 سال کا تھا اور گھر کے بڑے ہال میں خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے جرگا لگا ہوا تھا، سخت چہرے، بھاری آوازیں اور خون کے رشتوں کا ذکر۔ خانزادہ اور شاہ خاندان کی دشمنی اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی بزرگ کی آواز گونجی تھی، زامل، تمہارے چچا کو مار دیا گیا ہے۔
زامل کے چھوٹے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، صرف اتنا جانتا تھا کہ سب رو رہے تھے اور اس کا پیار کرنے والا چچا بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ جرگہ دوبارہ بیٹھا تھا۔ اس بار ماحول اور بھی سخت تھا۔ ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے، زامل خانزادہ کے باپ سکندر خانزادے نے کہا تھا، مگر سرپنچ کہنے لگا، خون کا بدلہ خون نہیں، خون کا بدلہ رشتہ ہوگا۔ سرپنچ نے فیصلہ سنایا تھا۔ ایک طرف شاہ خاندان کے لوگ تھے، دوسری طرف خانزادہ خاندان، اور درمیان میں ایک معاہدہ۔ زامل کا نکاح پریشے سے کر دیا گیا، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ جب شاہ خاندان کی لڑکی بڑی ہو جائے گی تو اس کی رخصتی زامل خانزادہ کے ساتھ ہوگی۔ زامل بچپن میں وہ الفاظ مکمل نہیں سمجھ سکا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نفرت کا طوفان بھر چکا تھا۔ میں اس لڑکی کو اس حویلی کی کنیز بنا کے رکھوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ زامل کو اپنا بچپن یاد آنے لگا تھا، مگر پھر سب کچھ دھندلا گیا۔ زامل نے زور سے سگریٹ کا کش لیا اور آنکھیں جھپکیں۔ وہ واپس موجود وقت میں آ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دھواں چھوڑا۔ اس کی آنکھیں اب سخت ہو چکی تھی۔ شاید شاہ حویلی کے مکین بھول گئے تھے سب، اس نے دل ہی دل میں کہا، لیکن میں نہیں بھولا تھا کچھ بھی، مجھے سب یاد ہے۔ ادھر پریشے کمرے میں بیٹھے بیٹھے غصے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ یہ شخص میری زندگی کیوں خراب کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی باہر چلیں، کھانا لگ گیا ہے۔ پریشے نے سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ملازمہ خاموش ہو گئی اور چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے زامل سے کہنے لگی، بی بی کھانے سے انکار کر رہی ہیں۔ زامل کو غصہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، رہنے دو اسے بھوکا، جب 4 دن کھانا نہیں ملے گا تب پتہ چلے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ زامل کے والد ایوب خان کہنے لگے، بیٹا ہمارے ہاں دشمن پر یوں بزدلوں کی طرح وار نہیں کیا جاتا، تمہیں چاہیے تھا اپنی منہوکا کو ڈنکے کی چوٹ پر واپس لاتے۔ بابا سائیں میں اب بھی ڈنکے کی چوٹ پر ہی اسے واپس لایا ہوں، اپنا پیغام شاہ حویلی پہنچا چکا ہوں۔ پی جان کہنے لگی، بے شک وہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے، لیکن تمہاری بیوی ہے، اور ہمارے ہاں عورت کو عزت دی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جاؤ جا کر اسے کھانا کھلاؤ۔ بی جان کے کہنے پر وہ حد سے اکھڑا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا بی جان، مرتی ہے تو مر جائے بھوکی، اس لڑکی کے غرور کو میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ زامل کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز بھی پریشے نے نہ ناشتہ کیا نہ دوپہر کا کھانا کھایا، بلکہ پانی تک نہیں پیا، یہاں تک کہ بی جان بھی اسے سمجھا چکی تھی کہ تم کچھ کھا لو ورنہ تم زامل کے غصے سے واقف نہیں ہو، مگر وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ کہنے لگی، مجھے میری حویلی واپس چھوڑ کر آئیں ورنہ میں بھوکی مر جاؤں گی۔ اب تو وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی، آنکھیں بند کیے نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ جب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زامل اس کے کمرے میں آیا، وہ نیم بے ہوشی میں پڑی تھی۔ زامل اس کے پاس آیا، پریشے پریشے، وہ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ پھر اپنے ڈاکٹر دوست کو فون کیا، اسے پریشے کی کنڈیشن بتائی۔ اس نے چند انجیکشن لگانے کے لیے کہا تھا۔ زامل ساری میڈیسنز لے کر آیا، خود اس کے بازو پر جیسے ہی انجیکشن لگانے لگا، وہ نیم بے ہوشی میں چلانے لگی، میں کہاں ہوں؟ کون ہوں؟ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ سوئی جیسا کچھ چپتے ہی پریشے کے لبوں سے درد بھری سسکاری نکلی۔ آہ! اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تو سامنے صرف ایک دھندلا سا سایہ تھا جو اس پر جھکا ہوا تھا۔ زامل اس کے بازو پر انجیکشن لگا چکا تھا۔ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا۔ 2 دن میں کملا کے رہ گئی تھی، لیکن مجال ہے کہ اپنی ضد چھوڑی ہو۔ پانی! پریشے نے پانی مانگا۔ زامل جلدی سے پانی بھر کر لے کر آیا، پھر اس کی گردن کے نیچے اپنا بازو رکھ کر اسے تھوڑا سا اونچا کیا، اسے پانی پلایا۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کو دو۔ انجیکشن نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ زامل کھانا ٹرے میں رکھ کر لایا اور پریشے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جلدی جلدی کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ پانی بھی پی رہی تھی۔ جب پیٹ بھر کے وہ کھانا کھا چکی، تبھی زامل کو دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے کون سے انجیکشن لگایا تھا کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی؟ اب میں اپنی جان کو بھوکا تو نہیں رکھ سکتا نا؟ وہ جان بوجھ کر اس طرح کہنے لگا۔
زبان سنبھال کر بات کرو ڈرائیور، اور اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو۔ زامل ہنسنے لگا۔ کل تک تمہاری اوقات اور حیثیت دونوں بدلنے والی ہیں جانے جگر۔ تم اسی ڈرائیور کی بیوی بننے والی ہو، شاہ حویلی کی لاڈلی بیٹی اور ایک معمولی سے ڈرائیور کی بیوی۔ ایسا کپل تو شاہ خاندان میں کسی کا نہیں بنا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی حیثیت کا کتنا زوم ہے۔ میں مر کر بھی تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گی، پریشا چلائی تھی۔ آہستہ آواز میں بات کرو لڑکی، تمہارے باپ نے خود میرے ساتھ تمہارا نکاح کیا تھا۔ تم اس حویلی میں ونی بن کر آئی ہو۔ کیا سوچا تھا تمہارے باپ نے یا شاہ حویلی والوں نے کہ وہ زامل خانزادہ کو چکما دے جائیں گے؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تمہارا کسی اور کے ساتھ نکاح کر دیں گے، شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر پریشے کے ہوش اڑے تھے۔ اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ خانزادہ خاندان میں اسے ونی کیا گیا ہے۔ البتہ یہ پتا تھا کہ خانزادہ خاندان سے ہی ان کی بہت پرانی دشمنی ہے۔ اسے اب پتا چلا تھا کہ زامل اصل میں ہے کون۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا کبھی بھی میرا نکاح تم سے نہیں کر سکتے۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ زامل اٹھ کر کھڑا ہوا، الماری سے اپنا نکاح نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھ رہی ہو، تمہارے ولی نے سائن کیا ہے یہاں پر، اور یہ تمہارے باپ کا سائن ہے، تمہارا انگوٹھا بھی لگوایا ہے۔ اور اگر تم اس نکاح پر ذرا سا بھی شک ہے تو کوئی بات نہیں، ہم کل پھر سے نکاح کر لیتے ہیں، تمہارے دل کی تسلی کے لیے۔ پریشا مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ تم میرے چچا کے خون بہا میں آئی ہو۔ میرا چچا اس وقت صرف 22 سال کا تھا، اس کی بھی شادی ہونے والی تھی، صرف منگنی ہوئی تھی، اور تمہارے خاندان کے ہاتھوں مارا گیا۔ تمہیں لا علم رکھ کر تمہارے گھر والوں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ تم میری امانت ہو۔ تمہارے بابا نے مجھ پر بہت قاتلانہ حملے کروائے۔ میں 5 سال کے لیے امریکہ کیا گیا، اس نے سمجھا کہ بس میں واپس پاکستان کبھی نہیں آؤں گا۔ کیسے بھول سکتا تھا اتنی خوبصورت ونی میں آئی لڑکی کو؟ اس گھر میں، اس حویلی میں تمہاری حیثیت مجھ سے ہے۔ میں چاہوں نا تو تمہیں اس گھر کی ایک کنیز اور ملازمہ بنا کے رکھ دو، لیکن میری ماں کا ظرف ہے جو تمہیں میری بیوی کی حیثیت دینا چاہتی ہے۔ اب اگر تمہاری عقل نے کچھ کام کرنا شروع کیا ہے تو جاؤ، جا کر میرے باپ اور میری ماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو۔ پریشا کہنے لگی، میں معافی نہیں مانگوں گی، خدا کے لیے تم مجھے شاہ حویلی چھوڑاؤ۔ تمہارے چچا کو میں نے تو نہیں مارا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ مردوں کی لڑائی تھی، مردوں کے بیچ میں رہنے دو۔ پریشا رونے لگی۔ یہ تو تمہارے باپ کو سوچنا چاہیے تھا نا، دے دیتا اپنی قربانی۔ اپنی بیٹی کو قربان کیوں کیا؟ جب تمہارے خاندان نے تمہیں بے قصور ہوتے ہوئے سزا دی تو پھر میں کیوں نہ دوں؟ ہم نے تو خون کے بدلے خون ہی مانگا تھا، لیکن اس نے عزت دینے کا فیصلہ کیا۔ اور پریشا کو اپنے باپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ زامل وہاں سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ اگلے روز اس سے تجدید نکاح کرے گا، اور اگر اس نے ڈرامہ کیا یا مولانا صاحب کے سامنے انکار کیا تو پھر وہ اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ یہ سب کچھ سن کر پریشا کو اپنے باپ پر غصہ آیا تھا۔ اگلے روز اس نے نکاح تو کر لیا، لیکن بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں زامل اس سے کس طرح سے بدلہ لے گا۔ اس لیے کمرے کی الماری کھول کر جہاں پر زامل کے کپڑے ہینگ تھے، الماری کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ بی جان زامل کو اچھی طرح سمجھا چکی تھی کہ تم اس بدلے اور نفرت کو آگے نہیں بڑھاؤ گے، تم اس لڑکی کو عزت دو گے۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ یہ دیکھ کر زامل کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ کمرے سے باہر آیا، پوری حویلی میں ایک ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ جتنے گارڈز تھے سب حویلی کے اندر اور حویلی سے باہر پریشا کو ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ الماری میں چھپی بیٹھی تھی۔ زامل بڑے غصے سے کمرے میں آیا، اپنی شادی کی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی۔ جیسے ہی الماری کھولی تاکہ کپڑے تبدیل کر سکے تو سامنے اس کی نظر جھولتے ہوئے لہنگے پر پڑی۔ اپنا چہرہ تو پریشا کپڑوں کے پیچھے چھپا چکی تھی۔ سارے کپڑے زامل نے ایک ہی جھٹکے میں پیچھا کیے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تو تم یہاں چھپی ہو؟ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ زامل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ تک لے کر آیا۔ اتنا بھی ظالم نہیں ہوں میں، بلکہ بہت محبت کرنے والا شوہر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تم چاہو
تو بدلے میں تمہیں میری ماں اور میرے باپ کی عزت کرنی پڑے گی۔ لیکن جیسے ہی زامل نے اپنے ہونٹوں سے اس کے رخسار کو چھوا تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹی۔ اب تم مجھے اس طرح سے پریشان کرو گی تو پھر یہ نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور میں غصے میں زامل نے اتنا ہی کہا تھا کہ پریشا نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ پلیز مجھے مارنا مت، اس وقت تو تم پر صرف پیار آ رہا ہے۔ زامل کو اس معصوم سی لڑکی پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ غصہ اس کے باپ پر تھا جو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی منگنی کہیں اور کر رہا تھا۔ رات بھر زامل نے صرف پریشا سے محبت ہی کی تھی۔ بی جان کے محبت بھرے انداز نے پریشا کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس گھر میں ایک بہو کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ شاہجہاں پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا تھا کہ زامل نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، لیکن تب تک پریشا کے دل میں زامل کی محبت گھر کر چکی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، میرا نکاح زامل سے میری پوری رضامندی سے ہوا ہے اور میں یہاں خوش ہوں۔ میرے باپ نے تو میرے نکاح کو بھی مجھ سے چھپایا، جو کہ جرگے کے فیصلے پر کیا گیا تھا، اور میری منگنی کہیں اور کر رہا تھا۔ یہ سن کر شاہجہاں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسی کی بیٹی جو اس شخص کی زبان بول رہی ہے جو کہ اس کے دشمن ہے۔ پریشا، کیا تمہیں دھمکی دی گئی ہے؟ نہیں بابا، یہاں کے مکینوں نے مجھے محبت دی ہے، مجھے غلام اور کنیز بنا کے نہیں رکھا۔ خدا کے لیے اس دشمنی کو ختم کر دیں۔ شاہجہاں کی جیسے آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بیٹی کی چہرے کی رونق بتا رہی تھی کہ وہ دشمنوں کے گھر میں بھی خوش ہے۔ شاہجہاں نے ہاتھ جوڑ کر زامل اور اس کے باپ سے معافی مانگی۔ دونوں خاندانوں کی کشیدگی کافی حد تک ختم ہو گئی تھی، اور وجہ تھی محبت اور تحمل، جس سے بہت سے برباد ہونے والی زندگیاں بچ جاتی ہیں۔